अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले सुनो न्यूज़ की तरफ से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अहले इस्लाम को और उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस बाबरकत सआदतें मुबारक हों। ये महीना नेकियों की फसल बहार है और गुनाहों की पतझड़ का मौसम है, लेकिन इसके साथ ही रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो ग्रां फरोशी जो उरूज पर पहुंच जाती है। होना तो ये चाहिए कि इस माह मुक़द्दस के तक़द्दुस के पेश नज़र खा वो ताजिर है, खा हुकूमती एहलकार हैं, ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, अपना अपना रोल प्ले करें। अल्लाह के बंदे जो हालत सौम में होते हैं, मुक़र्रबीन नमाज में, तरावी में, उनके लिए सहूलत का अहतमाम हो। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि लोगों की तवज्जो इबादत की बजाय फिर महंगाई की तरफ चली जाती है। इफ्तार कैसे मैनेज करना है, सहर कैसे करना है, तो पूरा महीना इसी हालत में गुजर जाता है। मैं कुरान मुक़द्दस की एक आयत आपके सामने पेश करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने लोगों को सहूलियात फराहम करने में, फैसिलिटेट करने में कितना इनकरेज किया है, कितना एम्फेसाइज़ किया है। वो इस्लाम जो मस्जिद तक है उस पर तो उलमा भी बाकी भी ज़ोर देते हैं, लेकिन 95% इस्लाम जो आपकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ से है, डेली लाइफ से है, उस पर हमारी तवज्जो कम जाती है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको रिस्क दिया उससे हमारी राह में खर्च करते हैं। तो अब ये हुदल लिल मुत्तकीन जो शुरू में है ना, कि मुत्तकी लोग, परहेज़गार वो हैं जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। ये लेसन हुक्मरानों के लिए भी है, ये ताजरों के लिए भी है, ये मार्केट में बैठे हुए हर शख्स के लिए है कि वो शख्स मुत्तकी है। तकवा ये नहीं है कि तस्बीह हाथ में है और इधर से एक चीज़ 100 रुपये ली लेकिन 500 रुपये किलो सेब बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, अभी बेसन का रेट बढ़ जाता है और जाके मस्जिद में अल्लाह को राज़ी कर दोगे। ऐसा नहीं है, ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। ये जब तक बंदों को राज़ी नहीं करोगे अल्लाह की बारगाह में सजदा भी कबूल नहीं होगा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम हुक्मरानों के किरदार को बयान किया। फरमाया जिसे अल्लाह ने मुसलमानों के उमूर का निगरान और हाकिम बनाया है वो उनकी ज़रूरियात और फ़क्र से बेपरवाह होकर बैठा रहा तो अल्लाह भी उसकी ज़रूरियात से बेनियाज हो जाएगा, फिर अल्लाह को भी उसकी कोई परवाह नहीं। ये पूरी गवर्नमेंट से, हुक्मरानों से मैं कहता हूँ कि ये एक हदीस जो करीम आका की है, अगर तुम लोगों की ज़रूरियात से तवज्जो हटाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत की तवज्जो नहीं करेगा, वो भी फिर तुमसे बेनियाज हो जाएगा। आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस माह मुक़द्दस में महंगाई क्यों होती है, इंटरनेशनल मार्केट का क्या असर पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक में इस वक्त भी लोग जो हैं वो दुआइयाँ दे रहे हैं। आज भी हम मार्केट में विज़िट किया तो बड़ी अजीब सी कैफियत है, मार्केट इवन खाली भी पड़ी हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तो इस मुक़द्दस महीने में क्या रीज़न्स हैं, कैसे ख़त्म हो सकता है। हर साल हम यही रोना पीटना करते हैं। कोई ऐसा रमज़ान आएगा कि आप और हम बैठ के ये कहेंगे कि इस माह मुक़द्दस में इबादत मौजू रखा जाए, लेकिन अफसोस कि वो पता नहीं कब आएगा। इन्हीं सारे इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अज़ीज़ चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त हो डॉक्टर साहब से आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं, हर साल महंगाई पिछले साल से बढ़ के होती है, पाकिस्तान के आम आदमी को फार्मूला बता दें कि इससे जान कैसे छूटेगी और कब छूटेगी। देखें, पाकिस्तान में महंगाई से एक तो मैक्रो इकोनॉमिक जो आपके हैं तरजीहात, जिसमें आप नोट छापते हैं और सारी खर्चे जो हुकूमत करती है अनप्रोडक्टिव किस्म के, एक तो वो उसका कॉज है कि बेशुमार महंगाई होती है और पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। दूसरा महंगाई का ये मसला है, जब कंपटीशन नहीं होगा, जब इजारादारी होगी, तो इजारादारी जो करता है वो बहुत मुनाफा कमाने के चक्कर में करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है कि एक मार्केट जो है उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर ले और उसमें मनमानी प्राइसिंग वो अपने लागू करे।
سو ان چیزوں کا جو ادراک ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سپلائی چین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جی زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، اجارہ داری بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایک دکان کے سامنے دوسری دکان اور تیسری اور چوتھی وہ کمپیٹ کریں، اور جو صارف ہے وہ جا کے جہاں سے اس کو سب سے سستی چیز ملتی ہے تو وہاں سے وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اور اسلام میں تو بہت سٹریس کیا گیا ہے مارکیٹس کے اوپر کہ مارکیٹ کو چلانا اور مارکیٹ میں ایمانداری رکھنا اور اس کی ڈاکیومنٹیشن کرنا یہ ایک قسم کا بنیادی اصول ہے اسلامک اکنامکس کا۔ سو آئی تھنک کہ اس میں جو تمام اکنامک ایشوز ہیں ماڈرن دنیا کے، وہ سارے کے سارے اسی چیز میں پنہا ہیں کہ آپ مارکیٹس کو قابو نہیں کسی کو کرنے دے سکتے، اور مارکیٹس کو اوپن اور فری انٹری، فری ایگزٹ اور منوپلیز نہیں ہونی چاہیے، جو یہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، کارٹلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بیٹھا بہت زیادہ پیسہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پیسہ بنانے کی بات کی، میں اسی پوائنٹ کو لے کے آتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب یہ بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کارٹلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، سمپل سی بات ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، آٹا، چینی، دالیں، بڑی بڑی شوگر ملیں چند لوگوں کے پاس ہیں، گندم کون خریدتا ہے سستے ریٹ پہ مہنگی کر کے بیچتا ہے، تو اثر عوام پہ پڑنا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو ریاست قابو نہیں کر سکتی؟ جی یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک گورنمنٹ فنڈز انوالوڈ ہیں اس میں شوگر انڈسٹری نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مارات لینے کا ترکیب بنا رکھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹے کی گندم کی امپورٹ کا جو مافیا ہے وہ بھی بہت ہی طاقتور ہے، اور انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی قوت رکھتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے ظاہری بات ہے وہ پیسہ ہے۔ اور ہمارے جو افسران میں گرامی ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ان نجی کمپنیوں کے بورڈ روم میں بیٹھ کے حکومتی پالیسی بناتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ تو بنیادی طور پر یہی ہے۔ اور یہ بار بار پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ جی گندم کی مارکیٹ اور شوگر کی مارکیٹ ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے حکومت کا اثر انداز ہونا وہ ختم کر رہے ہیں، اور یہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، جس سے ظاہری بات ہے جو یہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں یا مافیاز جو ہیں حکومتی پالیسی کو مینیپولیٹ کر کے اپنے لیے پیسے کا ذریعہ بناتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک اجیرن بنا دیتے ہیں زندگی مہنگائی کے ذریعے، ان کی روک تھام کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے، اور جن لوگوں کی آپ نے مدد کرنی ہے وہ آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ان کی مدد آپ اس طرح سے ڈائریکٹلی کیش ٹرانسفرز کے ذریعے کریں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، اور یہ جو مختلف قسم کا کھیل بنایا ہوا ہے اکانومی کو مینیپولیٹ کرنے کا، یہ بند ہونا چاہیے۔ اور یہ بار بار حکومت کرتی ہے لیکن ان کے منہ کو خون جو لگا ہوا ہے وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ پاسکو ختم کی ہے، ایک نئی فرم بنا دی انہوں نے، ابھی یہ ایک پی ڈبلیو ڈی ختم کی ہے، اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر فرم کھڑی کر دی ہے۔ تو یہ ایک طرف سے توڑتے جاتے ہیں، دوسری طرف سے بناتے جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ یہ افسروں کی بہت بڑی ضرورت ہے، شاید سیاستدانوں کی اتنی نہیں ہے، لیکن افسروں کا جو ہے تنخواہ میں گزارا نہیں ہے، اور اپنی زندگی کے ایسے نہج پہ آئے ہوتے ہیں جہاں بچوں کی باہر پڑھنے کی فیسیں، اور یہ آپ بیوروکریسی کی بات کریں۔ جی بالکل، اور یہ گھروں کے لینٹر ڈلوانا اور ان کے باتھ روم کی فٹنگیں جو ہے دبئی جا کے خریدنا، یہ بڑے فیشن ہے عام آدمی کے خون پسینے سے یہ سارا کچھ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی، اور کوئی باہر روس سے تو نہیں لے کے آتے، یہیں سے لیتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ مافیا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ حکومت اور ریاست بھی اسے کنٹرول نہیں کر پاتی، اس مقدس مہینے میں لوگوں کی عبادت خراب کرتے ہیں، اس کو کون نکیل ڈالے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل وجہ جو ہے وہ ول ٹو ڈو نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور جب ول ٹو ڈو ہوتی ہے تو اس کی بنیادی چیزیں آپ جیسے اپنے پروگرام میں انالائز کر رہے ہیں، اس 1 گھنٹے کے اندر آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ دانیال عزیز صاحب نے جو بات کی، پہلی چیز تو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہے، اگر آپ کے پاس سپلائی وافر ہوگی، ڈیمانڈ سے تھوڑی زیادہ ہوگی تو قیمتیں بڑھنی نہیں چاہیے، اصولی اکنامک کا بیسک پرنسپل ہے۔
لیکن اس ملک میں وہ کام نہیں کرتا. یہاں میں ایک بالکل ہی مختلف اگزامپل دے دیتا ہوں دانیال عزیز صاحب کے لیے اور باقی ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی. اسٹیل مل, سیمنٹ پلانٹس, ایک سے زیادہ ہے, منوپلی نہیں ہے, کارٹلائزیشن ہے. شوگر سیم کارٹلائزیشن. فلاور ملز ایک نہیں ہے, بے تحاشا ہیں, پروونس وائز کارٹلائزیشن. اس کارٹلائزیشن کا توڑنے کا نظام جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ ہو. آپ کو اس کو روکنے کے جو ترکیب ہیں, طریقے دنیا بھر میں رائے جائیں, اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وی مسٹ پریونٹ کارٹلائزیشن. اچھا, یہ لانگ ٹرم میجر ہے. میں شارٹ ٹرم میجر بھی ایک بتا دوں بڑے سیدھے. گورنمنٹ شوڈ انٹر انٹو اے کانٹریکٹ. یہ جو ماڈرن ریٹیلر ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو قیمت نہیں بڑھائیں گے آپ, اور آپ کو سپلائی جو ہے اس وقت جو آپ کے ایگزسٹنگ مارجن ہے اس کے لحاظ سے سپلائی آپ کو پریفرنس دیں گے, اور یہ اناؤنس کر دیں. اربن ایریا کی بہت حد تک پرابلم سالو ہو سکتی ہے. رورل ایریا کے اندر جو ہے وہ دوسرے نیچر کی اکانومی ہے. وہاں تو تقریباً بارٹر سسٹم بھی چلتا ہے میجر کراپس وغیرہ کے اوپر, لیکن جو اربن ایریاز ہیں اس کے اندر تو یہ کسی حد تک آپ ایڈریس کر سکتے ہیں ان دا شارٹ ٹرم. اور وہ لوگ یہ ایڈورٹائز کریں گے اس کو, ان کو بڑا فائدہ ہے کہ وہ فوڈ آئٹمز وغیرہ کو پبلسائز کریں گے, نان فوڈ آئٹمز کو بیچیں گے, اور اس کے اندر ان کو ایڈیشنل مارجن مل جاتا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ٹریڈرز جو ہے, سب سے زیادہ جو طاقتور طبقہ ہے اس ملک کا وہ ٹریڈرز ہے. اور وہ بارہ جتنا بھی ان کو ڈاکومنٹ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے وہ ڈاکومنٹ ہونے کو تیار نہیں ہے. جب وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو آپ کوئی پالیسی بنا نہیں سکتے, اس سے کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ کی بلیک اکانومی از ایز لارج ایز یور وائٹ اکانومی. اسی کی وجہ سے کہ جو ہے پریڈکشن اور ماڈلز بنانے بہت مشکل ہیں کہ کون سا ماڈل کامیاب ہو جائے گا. ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پر کیپٹا ہاؤس ہولڈ انکم کا ایسٹیمیٹ ہے. اس سے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے گھر میں جو حضرات کام کرنے آتی ہیں, خاص طور پہ اماسیاں وغیرہ, جب ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں 6 افراد ہیں اور ہم 6 کے 6 کام کرتے ہیں, جس میں سب سے چھوٹے کی عمر 10 سال ہے. اور آپ سوچئے وہ اس ہاؤس ہولڈ کی انکم آپ کیا لے رہے ہیں. تو ڈو وی ہیو اے ریئل اسیسمنٹ کہ جس کے لحاظ سے یہ جج کیا جا سکے کہ وہ 6 افراد اگر ایوریج 40,000 کما رہے ہیں تو 2,40,000 کے ہاؤس ہولڈ ہے, اس کی بائنگ پاور 2,40,000 سے, وہ عید کے مہینے میں رمضان میں سیونگ بھی نہیں کرتا. تو آپ کو اس کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے. میں ان شارٹ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہر گھر کی فروٹ کی کنزمپشن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. غریب جتنا وہ عام مہینے میں کھاتا ہے اس سے ڈبل فروٹ کھاتا ہے رمضان میں. اسی طرح گھی کی کنزمپشن جو ہے, جو ایوریج, میں کیونکہ میکرو اور میٹرو چلاتا رہا ہوں, گھی کی میری آف ٹیک جو ہوتی تھی دیٹ واز 2 times ان رمضان, 2 times of a normal month. اب آدھی تو وہی ہے, لیکن اس کے مطلب یہ کھانے کی ترجیحات تب فرق ہو جاتی تھی. اسی طرح بیسن ہے, پکوڑے بنتے ہیں تو بیسن 4 times. اگر آپ سپلائی پیچھے کر نہیں دیں گے 4 times کی تو لوگ قیمت زیادہ لیں گے, اس سے کہ شارٹیج ہوتی ہے. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ از اے ویری کی. ٹھیک ہے, ویری کلیئر. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, وقت چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہنگائی کے تدارک پہ بات ہو رہی ہے, کیسے ہوگا. عام آدمی کا مقدمہ ہے, ظاہر ہے رمضان آ رہا ہے, غریب, ریڑھی بان, ہر شخص ایک پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے. ہونا چاہیے خوش, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کیسے مینج ہوگا. ڈاکٹر سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ وزیر خزانہ بھی رہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان سے تجارت کی وجہ سے یہ ویجیٹیبل, فروٹس, ان کی پرائسز پہ فرق پڑا, تجارت بند ہے. انڈیا سے بھی تو خیر کافی عرصے سے بند ہے, تو یہ فیکٹر بھی ہے. اور دوسرا, ہمارا جو تاجر ہے, کسان, ہماری اتنی بڑی زرعی اکانومی ہے, تو کسان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, وہ بد دل ہو جاتا ہے, وہ فصلیں پھر کاشت نہیں کرتا. تو یہ 2 ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت بنیادی فیکٹر کے طور پر سامنے آئی؟ آئی تھنک بنیادی فیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا نظام ہے.
اور پاکستان کا نظام جو دانیال نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ایک بیوروکریسی جو ہے وہ اس نے اپنے پنجے پورے پاکستان کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ہر مارکیٹ، ہر ایکٹیویٹی، ہر پروڈکشن، ہر امپلائمنٹ جنریشن، ہر چیز میں اس نے اپنا ایک حصہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس کے مطابق چلتی ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ میں چلتی ہے۔ اور یہ بات اب ہمارے جو تعاون کرتے ہیں، آئی ایم ایف نے بھی اپنی کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ میں بھی خاصے طور پہ واضح کر دی ہے کہ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ورلڈ بینک نے یہ کہہ چکے ہیں کہ 40% کے قریب غربت ہو گئی ہے، بچے سٹنٹڈ ہیں، بچوں کو خوراک نہیں ملتی، ان کو تعلیم نہیں ملتی، ان کے جوتے نہیں ہیں، ان کے کپڑے نہیں ہیں، انہوں نے کیا عید منانی ہے جن کو خوراک بھی نہیں مل سکی۔ سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں صرف ایک رمضان کا فیکٹر اس کو نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کو پورے نظام کا فیکٹر لینا چاہیے، اور یہ نظام جو ہے یہ اب کولیپس کے قریب ہے، اور ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گی ایسی چیزیں جو عوام کے بالکل خلاف ہیں، عوام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، عوام کو غربت میں دھکیلا جا رہا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ پاکستان سے بھاگ جاتا ہے، باہر جا کے اس کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ روزگار، اور وہ پھر اس کی وجہ سے اپنی فیملی کو بھی پالتا ہے۔ لیکن اوور آل نظام کو جب تک اب آپ نہیں ٹھیک کریں گے، اور یہ سب نے کہہ دیا، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، میرا خیال اسلامک بینک کی بھی یہی ہے ریکمنڈیشن کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور یہ نہیں تو آپ اسی طرح چلتے رہیں گے، قرضے لیتے رہیں گے، غریب کو غریب تر کرتے رہیں گے، اور ایک ٹولہ ہے اوپر بیٹھا جو امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے ایلیٹ میں وہ بیوروکریسی کا ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ پاکستانیوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کو اب نظام چینج کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کو رمضان پیکج دے اور آپ خوشی سے گھر بیٹھ جائیں کہ چلو جی بہت اچھی بات ہوئی ہے، اور رمضان پیکج پہ سیاستدانوں کی تصویریں ہوں گی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ مل جائیں گے۔ لیکن یہ اب مسئلہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور وہ مسئلہ اب آ گیا کہ نظام کو آپ کو ٹوٹلی ری ویمپ کرنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ بتا دیں، ہمارے یہاں ہیلپ آؤٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جی سبسڈی دے دیں، بینظیر انکم سپورٹ، مختلف امپاورمنٹ کرنی ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم بہترین ہے، ویسٹ کے لوگ اسے آئیڈیالائز کر رہے ہیں کہ اسی میں نجات ہے، تو امپاورمنٹ از امپورٹنٹ۔ یہ کیا یہ نظام امپاور کر سکتا ہے یا ہیلپ پہ ہی چلے گا؟ نہیں، دیکھیں جو بات دانیال نے کی کہ جو ہیلپ ہے وہ انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بالکل ہونی چاہیے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے یا اس کے پاس وہ موقع نہیں اسے ملے کہ وہ اپنی روزگار پراپر طریقے سے کما سکے یا اس کی کمائی بہتر ہو، تو اس کی ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیٹ دے دیں لیکن اوپر جو بھیڑیے بیٹھے ہیں ان کو آپ نہ ہٹائیں۔ سو جو آپ کو اس وقت نظام پہ قابض ہیں ان کو آپ کو پیچھے ہٹانا پڑے گا، اور اس کا مطلب قابض کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں اور جو پالیسیاں بناتے ہیں ان کو آپ کی وہ پالیسیز اینٹی عوام ہیں، وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں، وہ اینٹی ایکسپورٹ ہیں، وہ اینٹی ہر چیز میں جو پاکستان میں اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اس نظام کی ایک قسم کی آؤٹ کم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ دانیال عزیز صاحب، ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا ایک قسم کا عذاب ہے، آزمائش ہے یہ حکمران۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو تمہیں فتنوں میں تو حکمرانوں کی وجہ سے بھی کرتا ہے، بدترین حکمران مسلط کرتا ہے جن کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی 2.5% ہے، ہمارے ملک میں اعتبار ہی نہیں، اکثر لوگ بینک سے نکلوا لیتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ والے، یا پھر جو گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے فری اینڈ فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی۔
کل میں کیلکولیشن کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ فیئر ڈسٹریبیوشن کر لے ریاست 70% مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ ایگری کرتے؟ جی ہو بھی سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ وہ ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں ضرور، لیکن عام فہم اتنا نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں. آپ کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ ٹیکسیشن کا نعم البدل نہیں بن سکتا. یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے، وہ ایک حکومت چلانے کا کام ہے. اور یقیناً ٹیکسز میں سے بھی بہت سارا حصہ جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کرتا ہے. آپ ایجوکیشن سبسڈائز کرتے ہیں، بجلی سبسڈائز کرتے ہیں، آپ یہاں تک کہ جو ہیلتھ ہے اس کو سبسڈائز کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر اور پاسبل نہیں ہے، دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں. اور بہت ساری مسلکیں ایسی ہیں جو کہ وہ زکوٰۃ ان کو لگتی بھی نہیں ہے اس طرح سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو مستحقین ہیں، ان کے لیے کس قسم کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں زیادہ غور و فکر کا ہے. اکیلا زکوٰۃ کو اگر دیکھا بھی جائے، فرض کریں آپ کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھائیں، تو یہ دیکھا جائے کہ ٹیکس میں سے کتنا حصہ مثلاً 600-800 ارب روپے جو ہیں ہر سال وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو کیا اگر آپ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ پوری ہو جاتی اور یہ لوگ نہ وڈرا کرتے تو کیا وہ 800-900 ارب بن جاتا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکسیشن پھر بھی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. یہ واحد راستہ نہیں ہے جو. لیکن ٹیکسیشن کی دانیال صاحب آؤٹ پٹ ہونا، ٹیکس بھی ہم سے لیا جاتا ہے آپ سے، لیکن اس کا پراپر یوٹیلائزیشن بھی تو نہیں ہوتا نا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے لیکیجز ہیں، بہت ساری ویسٹیج ہے. ٹیکس کلیکشن میں بھی بہت ساری لیکیجز اور ویسٹیج ہیں. لیکن میں اور طرف آپ کو غور دلوا رہا تھا کہ خالی جو زکوٰۃ کا ہے وہ شاید محصولات بھی ضروری ہے، وہ شاید ناکافی ہوگا آپ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ بتائیں کیا حکومت کی، یہ بڑا معنی خیز سوال ہے آپ سے، حکومت ایک آنکھ بند کر کے دیکھ رہی ہے ایک کھول کے، یا دونوں آنکھیں حکومت کی کھلی ہیں، یا عوام کی ایک آنکھ زخمی اور بند کرنے پہ تلی ہے؟ اب حکمران یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قید تنہائی میں بیٹھا ہے جیل میں تو وہ وہاں پہ روزے رکھے. تقویٰ کا درس حکمرانوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ کو. جی دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس آنکھیں ہی نہیں اور انصاف بھی نہیں کر پا رہی. دوسری بات یہ کہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ خدرہ نصیحت بعد فصیحت کا محاورہ ہے. کیا کیا ذکر کریں، کس ایک تو لوگوں کو شہد کی بہت عادت ہو جاتی ہے جیل میں جا کے، وہ عبادتوں میں شہد کو بھی وہ سنت نبوی کر کے کھا پی لیتے ہیں. لیکن کیا میں نہیں، شہد تو اچھی بات ہے، شہد سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن چلیے شہد کا استعمال جو ہے نا پتہ نہیں جیل میں رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی بڑھ جاتا ہے. جو مین مسئلہ ہے میرے لحاظ سے وہ زکوٰۃ کے یہ حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال سے حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کم ہو جائے. زکوٰۃ لینے والے کام دو ہی طریقے سے ہو سکتے ہیں اور یہ حکومت اس پہ عمل کری. مار دو قوم کو، مر جائیں گے تو کم ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ کہ ان کو اتنی نوکریاں ہوں، ان کی آمدنی کے ذریعے اتنے بڑھ جائیں کہ ان کو کس بات زکوٰۃ دینے والے بن جائیں لینے والے کے بجائے. اس حکومت کے دور میں سطح غربت کے لحاظ سے لوگوں کے اضافے میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. ایک تو وہ مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ روپی کی بائنگ پاور ختم ہو گئی. اب قوت خرید کیوں کم ہوئی ہے کہ وہ تو کہتے نہیں مہنگائی، قوم کو چورن بیچ رہے ہیں، مہنگائی کم ہو گئی ہے. ارے بھائی لوگوں کی قوت خرید بتاؤ. مہنگائی از irrelevant. میرے لحاظ سے inflation is not relevant. It is relevant for ڈاکٹر صاحب and دانیال. But as far as an ordinary man is concerned, اگر آپ اس کی آمدنی بڑھا دیں، جو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے بچ جائیں تو is he bothered? No. ایک آدمی تھا کماتا تھا ₹1,00,000، اب جو ہے مہنگائی بڑھ گئی، لیکن 10% بڑھ گئی، لیکن اس کی آمدنی 1,30,000 ہو گئی تو وہ تو تب بھی خوش ہے. آمدنی ہونی چاہیے ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن. مجھے یاد ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا 7ویں 8ویں جماعت کا تو میں 8 آنے کی کوک پیتا تھا. اب میں کہوں مروا دیا یار، کوکو کولا اتنی مہنگی ہو گئی. میرے ابا جان پریزیڈنٹ سے بینک کے 8-9 ہزار روپے تنخواہ تھی.
آج یہ تنخواہ تو میں اپنے پہ، ڈرائیور بھی میرا جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے مہینہ لیتا ہے، اور بینک کے پریزیڈنٹ کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے مہینہ ہو گئی ہے. تو دس از آل اے میٹر آف کمپیریزن کہ بائنگ پاور لوگوں کے پاس رہے گی تو لوگ پرسکون رہیں گے. لیکن چیزیں کی قیمتیں کے اندر استحکام، یہ جو منتھلی اسپائک ہے رمضان کے میں، کہ یہ آپ کا موضوع ہے ٹھیک. کہ منتھلی اسپائک نہیں ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کے لحاظ سے اس کے روکنے کے طریقہ کار پہ بات کی جائے. جو باقی اکنامک فیکٹرز ہیں وہ علیحدہ ہے، اس کے لیے آپ کو انشور کرنا ہے. آپ نے گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے کہ دکانوں پہ انف مٹیریل ہو. آپ نے کے پاس کتنے آپ نے شروع کیا تھا. یہ فردوس صاحب، آپ لوگ بھی حکومت رہی ہے، آپ لوگ پھر کیوں نہیں اقدامات کرتے؟ ایک آتا ہے دوسرے کے کھاتے میں. 30 سال سے یہی سن رہے ہیں، ہمیں موقع ملے. میں دیکھیں اس ملک کے اندر ہر پروگرام کے اندر کہ وہ یہ آپ کہنے کے لیے فوراً یہ اس پہ آپ نے کیوں نہیں کیا. بھائی آپ کا مقابلہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. آپ باہر ہی نہیں نکلے، مہنگائی کے لیے نہیں نکلے، آنکھوں کی بحالی کے لیے. آنکھوں پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کا کوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک سوال کا جواب دے نہیں پایا، آپ نے دوسرا لیے. دونوں کے جواب دے رہا ہوں اگر موقع. بسم پہلی اللہ. چیز ہے پی ٹی آئی کا جو دور تھا اس کے اندر جتنی بڑی آفت کووڈ کی آئی تھی، جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کیا، اور وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے رہی، تو ساری دنیا نے تعریف کی کہ اس سے اچھی ڈیلنگ کسی دنیا میں ہم سے بہتر ایک ملک نیوزی لینڈ ایک سروے کے تحت ہوا، اور دوسرے سروے کے اندر جو ہے ہم سے ایک بہتر جو ملک رہا وہ نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈز رہا، تیسرے نمبر پہ ہم تھے. اب آئے کہ اوورآل ہم نے بائنگ پاور بڑھانے کی بات کی، لوگوں کو اسکیم دی کہ جی مرغی بکری انڈے بیچو، یہ کرو. اپنے فارمر کو سکھایا کہ آپ اپنی آمدنی کیسے بڑھائی جائے. وہ ایک طریقہ کار تھا. جو سپلائی چین کو بہتر کرنے کا طریقہ تھا، اس کے اندر ویسٹیج آف پروڈیوس نہیں ہونا چاہیے، فارم ٹو مارکیٹ ایکسیس ہونی چاہیے، ایگریکلچر کریڈٹ ہو. تو ایگریکلچر کریڈٹ شروع کس نے کیا؟ آمدنی بڑھانے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کس نے دیا؟ اب آپ نہیں ماننے کو تیار. نہیں مرغیاں انڈے آپ نے کیے، تو پھر بھی مرغی اور انڈے پہ فرق نہیں پڑا، نہ بھینسیں بیچنے سے پڑا، یہ اگر نہیں کرتے نہ تو کٹے پھر کیا بیچنے ہوتا؟ سے، نہ ایوان صدر میں یونیورسٹی بننی تھی وہ بھی نہیں ہوا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں اور اس کٹے ملک کے کھل گئے. اندر سر اصل میں اس ملک کے بڑے مرغے کے جو کو جب تک قابو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، مختصراً بتا دیجئے، ابھی عوام کے لیے مہنگائی کے خلاف عوام کے ساتھ آپ کتنا نکلیں؟ فوکس اپنی ایک ہم جو ہے نکلے ہی صرف عوام کی خاطر ہے. کب؟ اس کہ سب سے پہلے عوام کا ووٹ چوری ہوا، جب عوام کے نمائندے جو ہیں وہ تو اقتدار کے لیے، آپ اپنے اقتدار بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں ووٹ، پبلک ایشوز کی بات کر رہا ہوں. برادر محترم، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، عوام کی سوچ نہیں ہے. یہ آپ اس کو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. جب تک عوام کے حقیقی نمائندے ایوانوں میں نہیں آئیں گے، عوام کس سے جواب طلب کرے گی؟ یہ تو ملیں گے نہیں کسی سے. یہ تو کے عوام پی میں تو جاتے آپ نہیں کی ہیں. حکومت ہے نا، کے پی میں امن یہ ہم امان تو کہتے ہیں، صورتحال، مہنگائی، باقی دیکھیے، چیزیں. بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جو بھی نہیں پرفارم کرے، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، if you do not deliver and you do not perform, I will not vote for you. چلیں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ اس ماہ مقدس کی تو بات ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کوئک ایسا سولوشن ہو اس گورنمنٹ اور ریاست کے لیے کہ کیسے پرائس کو کنٹرول کیا جائے؟ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ ایفیکٹولی کام نہیں کر رہی کہ کم از کم مہنگائی کے اس افریط سے عوام کی جان چھوٹ سکے. کوئی فارمولا اے بی سی آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیں اس میں کیونکہ جب تک آپ بیسک پرابلم کو سمجھ ہی نہیں رہے تو سلوشن اس کا پیچ ورک ہی ہوگا نا. ٹیپ لگانا، آپ کتنی دفعہ ٹیپ لگائیں گے؟ آئی تھنک جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ نظام کا ٹوٹل فیلئر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف رمضان میں اس نظر نہیں آتا، یہ پورے
11 مہینے باقی جو ہیں ان میں بھی یہی اشر ہو رہا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ اتنی پبلسٹی نہیں مل رہی کہ غریبوں کا کیا حال ہے یا مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. رمضان میں ایک اینگل ایسا آ جاتا ہے جس میں اس کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. بٹ جب تک آپ نظام ٹھیک نہیں کریں گے، دیکھیں سعودی عربیہ میں کیوں نہیں رمضان میں ہوتی یا دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں رمضان میں پرابلم ہوتی، کہ ان کے نظام جو ہے وہ پاکستان کے نظام سے بہت مختلف ہے. ہم نے ایک نظام انہیرٹ کیا انگریزوں سے، وہ ابھی تک ہم چلا رہے ہیں، اور اس نظام میں عوام کا مفاد نہیں ہے. اس نظام کو اب انہیرٹ کر لیا ہے ہماری بیوروکریسی نے اور ہماری ایلیٹ نے. وہ اوپر سے سب کچھ نچوڑ لیتے ہیں، نیچے آنے نہیں دیا جاتا. مارکیٹس کو ٹوٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ سیمنٹ ہے، فلانی چیز ہے، تو وہ بھی نظام کا حصہ ہے کہ ان کو اس کے تحت چلنے دیا جاتا ہے. اور جب ان کے اوپر کوئی آپ عمل بھی کرتے ہیں تو وہ کورٹس اس عمل کو روک بھی لیتی ہیں. سو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. کورٹس بھی اس میں ہیں، اس میں بیوروکریسی ہے، اور اس میں پھر سیاستدان اپنی اپنی ٹرن میں آ کے وہ بھی پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ اب رمضان آ جائے، عید آ جائے، اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے، جب تک ہم اب نظام کو نہیں تبدیل کریں گے، نظام کو عوام کے مفاد کی طرف ٹرن نہیں کریں گے، اس کو مارکیٹس کو چلنے کے لیے بنائیں گے اور افیکٹو مارکیٹس کو چلنے کے لیے بنائیں گے، تو بالکل نہ آٹے کی کمی ہوگی، نہ چینی کی کمی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، تو جو بھی آپ کو یہ ریلائنس کے بیوروکریسی کو چھا کے کر دے، کمیٹی کو چھا کے کر دے، وہ اس کو اور خراب کرے گی. اور خراب کرے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے یہ نظام بیٹھ چکا ہے، تعفن زدہ لاش بن چکی ہے. اسلامک ویلفیئر ماڈل قرآن میں بھی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مال میں سائلین کا، ڈپرائیوڈ کمیونٹی کا حق ہے. نیبرلی نیڈز پہ قرآن کا پورا چیپٹر ہے سورہ الماعون کا، جس میں وہ بات کی گئی ہے. مواخات مدینہ ہے اور ہیو ناٹ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کو کیا. ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ وہ ریاست طیبہ اور خلافہ ماڈل جو خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اس کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے، کیوں گھبراتے ہیں؟ بالکل ہمیں جانا چاہیے، لیکن اس نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ حکم دیتے تھے کہ آٹے کی قیمت اتنی ہوگی اور چینی کی قیمت اتنی ہوگی. وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے، بٹ وہ یہ ضرور دیکھتے تھے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غلط تولے گا نہیں، کوئی غلط مال نہیں لے کے آئے گا. وہ اوپن مارکیٹس ہوں گی جہاں پہ خرید فروخت جو ہے اوپنلی ہو رہی ہوگی، بیچ میں حکومت کا کوئی ٹانگ نہیں ہوگی. تو یہ تو ہم نے ہر صدیوں جب سے اسلام میں آیا ہے، اس کا نام ہی یہ ہے کہ اسلام نے اگر یہ پرائس کنٹرول کرنے ہوتے تو ایک حکم جاری ہو جاتا کہ آپ پرائس کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، اور وہ ہو جاتا. لیکن اسلام میں ایسا حکم نہیں آیا. اسلام نے پرائس کو کھلا چھوڑا گیا ہے. بالکل، پرائس میں کھلا چھوڑا گیا ہے، اور اسلام میں آنیسٹی کو آگے لایا گیا ہے، ٹرانسپیرنسی کو آگے نمبر 1 دیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سپلائر اور زیادہ سے زیادہ بائرز کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور کسی کو اس مارکیٹ سے روکا نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور اسلام نے تو گلوبل ٹریڈ کے سارے نظام کو بنایا ہے نا. تو وہ نظام اگر ہم اب کہیں کہ اسلام کے نام پہ ہم پرائس کنٹرول بھی کرتے ہیں، نہیں وہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کی بات درست ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی معجم الکبیر کی حدیث ہے، لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑا ڈائیو ہے، انسائٹ فل، کہ حدیث جو ہے وہ آپ سے سم کی ہے کہ سستی اور مہنگی چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اس حال میں اللہ سے ملوں کہ نہ کسی پر ظلم ہو، نہ مال میں نہ جان میں. اوپن مارکیٹ تھی، حضور خود جاتے، چیک کرتے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط تو نہیں بیچ رہا. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں کسی نے کہا انگور مہنگے ہیں، تو آپ نے فرمایا سستے کر دو. فرمایا کیسے؟ کہا خریدنا چھوڑ دو، خود بخود قیمت نیچے آئے گی. تو اس وقت پھر جو ایک ججمنٹ تھی، آنیسٹی تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکویلٹی تھی. کیوں نہیں ہم اسلامی نظام معیشت کی طرف جاتے؟ فردوس شمیم صاحب، کہ اسلام کا
پہلا اصول جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت ہی نہیں کیا جب تک پوری مکے نے ان کی گواہی نہیں دی کہ وہ صادق اور امین ہے. تو اسلام کا پہلا سبق صداقت ہے، سچائی ہے، سچ بولنا ہے. جس معاشرے میں بنیادی جھوٹ پہ چلی ہو تو وہ اسلامی تو رہا نہیں، تو اس معاشرے میں اسلام پنپے گا نہیں. ایک سب سے دوسری بات ذخیرہ اندوزی کی ہے. اسلام نے ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی کی مخالفت کی، یہاں تک کہ پیسے کے لیے بھی کہا ہے کہ پیسے کو سرکولیشن میں رکھو، بزنس میں امپلائی کرو، ڈو ناٹ ہولڈ منی. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. دانیال عزیز صاحب، جو بات ہے ہولڈ نہیں کرنے کی، وفی اموالہم حق للسائل، میں نے آیت پڑھی والمحروم. قرآن کہتا ہے لکی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تاکہ دولت تمہارے چند امیروں یا خاندانوں میں مقید نہ ہو، اس کو سرکولیٹ کرو. اتنا خوبصورت دانیال صاحب دین کس کے پاس ہوگا؟ ویلفیئر ماڈل، آسانی کی بات کی گئی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی میرے خیال میں بہت ہی عمدہ اقدام ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور عوام کی، ان کے بنائے ہوئے بندوں کی راہ میں جتنا بھی آپ خرچ کریں گے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ اللہ اس کو بڑھا کے ہی واپس کرتا ہے، نہ صرف آپ کی مال اور دولت میں بلکہ آپ کی عزت میں، آپ کی شہرت میں، اور آپ کو ایک مشعل راہ کا کردار ادا کرنے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے. لیکن جو کر سکتا ہے، جو جن کو توفیق ہے، وہ ضرور کریں، بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں، آج کل بڑا وائرل ہے، ہمارے حکمران ٹھیلے پہ رک جاتے ہیں، خود کافی چائے غریبوں کے ساتھ بنا لیتے ہیں، بچیوں کے ساتھ پکچر بنوانا ٹکٹاک، کیا اس سے عام آدمی کی یا اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ میں اس کو سستی شہرت کے زمرے میں ڈالتا ہوں، اور یہ ہمارے انفارچونیٹلی جو لیڈران گرامی ہیں انہوں نے ایک نئے زور و شور سے اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ مختلف قسم کے نام پڑ گئے ہیں. جیسے ایک تصویر اعلیٰ نیا نام پڑ گیا وزیر اعلیٰ کی جگہ. کون سا تصویر اعلیٰ؟ تصویر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ کی جگہ. جی وزیر اعلیٰ کی جگہ. اتنی مطلب وہ سب بناوٹی، مطلب وہ اگر ایک دفعہ وہ نہ پسند آئے تو دو تین دفعہ اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ جو ہے نا اصل میں ہے، لیکن وہ سب بناوٹی ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 60 صفحے کے اخباروں میں اشتہار آنے شروع ہو جائیں جن میں جو ماضی کی کارکردگی اور موجودہ کارکردگی اس کا ناپ تول کے بجائے وہ ایسے ہو جیسے ایک ڈرائنگ روم میں لوگوں کے فوٹو شوٹ پڑے ہوتے ہیں جو ان کی فیملی کی تصویریں ہوتے ہیں اس طرح کو، اور اس کو آپ کارکردگی کے نام سے بیچنا شروع کر دیں اور اخباروں کو مجبور کر دیں اس رقم کے لیے جن کے ذریعے سے وہ اشتہار چھپتے ہیں کہ وہ اپنے اس کے اوپر بائی لائنز لگا کے اور کئیوں کے اوپر بیچ میں بکھیر دیں تاکہ وہ نظر آئے کہ جیسے یہ تصویریں نہیں، یہ تصویر اعلیٰ کا کام نہیں، خبریں. اور ہم نے یہ دیکھا ہوتے ہوئے، دن دیہڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اس بات کو مان جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ایک بھرمار، مطلب یہ روز کی بنیاد پر جو اخبار کا پچھلا حصہ ہے یا اگلا صفحہ ہے یا درمیانہ صفحہ ہے، وہی اس میں آدھے صفحے کے اشتہار جو ہیں دیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب چیزوں کے لیے جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب. ختم کرتے ہیں اس اینڈ پہ کہ اخبار کے اس صفحے کا پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، انسانوں کے پیٹ بھرنا امپورٹنٹ ہے. سیلفی کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتی، کسی کے ساتھ فوٹو شوٹ کرنا، مہنگی چیزیں دکھا کے کرنا، یہ دکھاوا ہے، اسراف ہے. رمضان میں اگر اخبار کا پیٹ بھرنا ہے اس کی بجائے لوگوں کا پیٹ بھریں، آپ کا اقتدار بھی طویل ہوگا، لوگ دعائیں دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.